आदाब, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप लोग? कोई आवाज नहीं आ रही। जी जी सर, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं सर? जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने रिस्पॉन्ड किया। और मैं ठीक हूँ, शुक्र है। हाँ जी, पढ़िए। कौन पढ़ रहा है? आई कैन स्टार्ट। उधर हमारा है आशियाना, बहार का रुख जिधर नहीं है। मिले मिला है। मिला है हम्म महफिल का ऐसा गोशा कि जिस पर उनकी नजर नहीं है। कि जिस पर उनकी नजर नहीं है। वो क्या अम, निखारेंगे अम, माह मेहरो मह को। महरो मैं को। अ, हम्म वो क्या संवारेंगे अम, हम्म अ, क्या कक्षा को। वो हम्म क्या निखारेंगे महरो माँ को। वो क्या हम्म अम, संवारेंगे कहकशां को। कशा को। चले हैं जो आसमां की जानिब, हम्म जानिब जमी की जमीन लेकिन के लिए खबर खबर नहीं नहीं है। है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। So, friends, once again, salam, namaskar, sat sri akal to all of you. I hope कि लास्ट वीक आपका अच्छा गुजरा होगा और नेक्स्ट वीक भी इंशाल्लाह अच्छा गुजरे। 26 जनवरी आ रही है और ऐसे में हम लोग ये महाराज जी की बहुत मशहूर गज़लों में से है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जो ज़्यादा पढ़ी जाती है, ज़्यादा सुनी जाती है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। उनमें से एक ये है, उधर हमारा है आशियाना, बहार का रुख जिधर नहीं है। ये एक दो लोग बोलते रहेंगे तो बुरी बात नहीं होगी, मैं समझता हूँ। ठीक है। वन वे ट्रैफिक की तरह सिलसिला नहीं देगा कि मैं बोल रहा हूँ, इस उम्मीद पे कि आप लोग सुन रहे हैं। आशियाना कहते हैं नेस्ट को, घोंसला जो होता है जिसमें चिड़िया अपना घर बनाती है, जो उसे हम लोग अपनी हिंदुस्तानी भाषा में घोंसला और अंग्रेजी में नेस्ट और फारसी में आशियाना कहा जाता है। बहुत सारी नोएडा गुड़गांव की बड़ी जो रियल एस्टेट की कंपनीज हैं, उन्होंने अपने टावर, अपने बिल्डिंग्स का नाम भी रखा हुआ है आशियाना। अगर आप नोएडा एक्सप्रेस वे से आते हुए देखें तो अ, इस तरह से ये लफ्ज जो है वो पॉपुलर है। बहार माने आप सब जानते हैं, बहार के माने होते हैं स्प्रिंग के, और रुख माने यहाँ पर डायरेक्शन के हैं, वैसे रुख के माने चेहरे के होते हैं। ठीक है। तो उधर हमारा है आशियाना, बहार का रुख जिधर नहीं है। तो जैसे पेड़ों को, पौधों को, दरख्तों को, फूलों को, फलों को, इवन इंसानों को बहार भाता है और भाती है और अच्छा लगता है बहार का मौसम। उसी तरीके से वो जो परिंदा है, वो जो चिड़िया है जिसने एक पेड़ पे घोंसला बना रखा है, उसको भी बहुत अच्छा लगता है कि पेड़ पौधे जो हों वो हरी भरी पत्तियों से सजी हुई हों और बहार का मौसम हो। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो जो किसी भी चमन में, किसी भी गुलिस्तान में, किसी बाग में उस पेड़ की टहनी पे जो जिस चिड़िया ने घोंसला बना रखा है, उससे इससे कोई मतलब नहीं है कि सूखा पड़ा हुआ है या हरा भरा है बाग। उसको भी इससे लेना देना है।
تو یہ چاہتی ہے کہ میں جہاں ہوں، جہاں رہ رہی ہوں، جہاں میرا گھر ہے، بہاریں جو ہے وہ اس کا مقدر ہوں اور اسی طرف رہیں بہاریں. بٹ وہ شکوہ یہ کر رہی ہے کہ میرا گھر آمدہ جہاں ہے، مان لیجیے وہ برڈ یہ کہہ رہی ہے، اس طرف بہار نہیں ہے. اتفاق سے ملا ہے محفل کا ایسا گوشہ کہ جس پر ان کی نظر نہیں ہے. اس مصرے سے پوری بات کمپلیٹ ہوتی ہے. اب اس کو ہم اس مثال سے لے کے جاتے ہیں ایکچوئل کانٹیکسٹ میں جس میں یہ بات کہی جا رہی ہے. امیجن کریں کہ مرشد کا دربار ہے، اس میں بہت سارے لوگ ہیں، اور ہر ایک کی آرزو اور تمنا یہ ہے کہ ان کی توجہ، ان کا جو دھیان ہے، اور ان کی جو نگاہیں ہیں وہ میری طرف بھی ہوں اور مجھے بھی دیکھیں اور ہماری طرف بھی دیکھیں اور ہم سے بھی تھوڑا سا آنکھوں آنکھوں میں انٹریکشن ہو. ہر ایک کی اپنی ایک خواہش ہوتی ہے اس میں. اور یہ نہیں ہو رہا ہے ایسا. اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو اسی دربار میں بیٹھے ہوئے اس آدمی کے لیے یہ ٹھیک ایسے ہی ہے جیسے کسی ایک باغ میں، کسی ایک جگہ پر چاروں طرف بہاریں آئی ہوں، مگر ایک گوشہ اور ایک کونا ایسا ہو جہاں بہاریں نہ پہنچ رہی ہوں، جہاں کسی طریقے کا اسپرنگ کا اور بسنت کا ماحول نہ ہو. تو اسے شکوہ کرنے کا حق ہے کہ جو کارنر مجھے ملا ہے جہاں پہ میں ہوں، اس سے بہاروں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہاں کوئی بہاریں نہیں آئی ہوئی. عجیب بات ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ سبھی بات کو؟ ہاں جی. Yes. Yes. ملا ہے محفل کا ایسا گوشہ. گوشہ یعنی Corner. Place. کونا جی، کارنر جی. کچھ لوگ ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنا گھر بنایا تو انہوں نے اپنے گھر کا جیسے لوگ کچھ نام رکھتے ہیں، آشیانہ یا کاشانہ یا کاٹیج یا وٹ ایور جو بھی لکھواتے ہیں گھر کے اوپر نام. ایک صاحب نے گھر کا نام رکھا ہوا تھا گوشہ امن. ٹھیک ہے، مجھے آگرہ میں ملے تھے وہ. ان کے گھر کا نام تھا اردو میں گوشہ امن. ٹھیک ہے نا. امن یعنی پیس. Right. سو اچھا لگا، یعنی کانسیپٹ اچھا لگا، بیکاز آدمی اس بھاگتی دوڑتی زندگی میں گھر صرف اس لیے آتا ہے کہ وہاں اسے ذہنی سکون ملے. آپ امیجن کریں دنیا میں ایسے ڈھیروں لوگ ہیں جنہیں گھر میں بھی سکون نہیں ہے. اگر ایسا عام طور پہ زندگی میں ہونے لگے تو ان لوگوں کے ذہن کا، ان کے دل کا، ان کی ہیلتھ کا، ان کی لائف کا کیا عالم ہوتا ہوگا. یہ جو بیچارے ساری دنیا میں تو مسائل سے جوجھ رہے ہیں اور ہر قدم پہ بہرحال ایشوز ہیں لائف میں، لے دے کے گھر بچتا ہے اور گھر میں بھی اگر کسی وجہ سے مسائل ہو جائیں، جو کہ آج سماج میں آئے دن دیکھنے کو ملتا ہے، اوپر والا محفوظ رکھے سب کو، اس آدمی پہ کیا بیتتی ہوگی، کیا گزرتی ہوگی اس کے اوپر سے کہ لے دے کے اتنی بڑی پھیلی ہوئی دنیا میں ایک چھوٹا سا اس کا معمولی سا ٹکڑا جو ہے وہ گھر کے نام پر اس کی زندگی سے جڑا ہوتا ہے، اور وہاں بھی اسے سکون میسر نہ ہے. تو اسے بہرحال دعا کرنی چاہیے اوپر والے سے، اور مجھے لگتا ہے کہ دیکھنا چاہیے چیزوں کو ٹھیک کرنے میں کیا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے. مایوس بہرحال نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ماں باپ کا سایہ سر پہ بنا رہے اور آدمی ان کو راضی رکھے، ان کی دعائیں لے. اس کا بہت اہم رول ہوتا ہے زندگی میں سکون کے لیے. یہ ایڈیشنلی بات ذہن میں آئی تو میں نے کہا آپ سے یہ ذکر کر دوں. اگر اس شاعری کے سندرب میں ویلیوز پر بات نہیں ہوگی تو پھر دنیا میں کہیں بھی کسی پلیٹ فارم سے ویلیوز پر بات مجھے لگتا ہے نہیں ہو سکتی. وہ کیا نکھاریں گے مہر و مہ کو، وہ کیا سنواریں گے کہکشاں کو. اب دیکھیے یہاں سے تھوڑا سا رنگ بدلتا ہے غزل کا. پہلے ہی شعر میں ایک کٹاکش ہے، ایک تھوڑا سا سٹائر ہے، سو کالڈ ڈیولپمنٹ کی چاہ میں کسی بھی حد تک جانے والے انسان پر. ٹھیک ہے. اور اس بات کو کہنے کے پیچھے ایک پیور پوئٹک پرسپیکٹو ہے جس سے یہ بات کہی جا رہی ہے. وہ کیا نکھاریں گے محروم، وہ لوگ کیا چاند اور سورج کو نکھاریں گے، وہ کیا سنواریں گے گیلیکسیز کو، کہکشاں کو، یعنی گیلیکسیز کو. چلے ہیں جو آسماں کی جانب، زمیں کی لیکن خبر نہیں ہے.
آپ آسمانوں میں ہوٹل بنانے کی بات کر رہے ہیں، پلاٹنگ کی بات کر رہے ہیں، رہنے کی بات کر رہے ہیں، زندگی تلاش رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور نہ جانے وہاں کیا بھیج رہے ہیں اور کیا لگا رہے ہیں، سب اچھی بات ہے، یعنی سائنٹیفکلی اس کی امپورٹنس سے انکار نہیں ہے، مگر یہ سوال بہرحال بھی جگہ پر بنتا ہے اور بنا ہوا ہے کہ آپ جہاں سے بلانگ کرتے ہیں آپ نے اسے کتنا بیٹر پلیس بنایا ہے ابھی، اور کتنے مسائل اس کے آپ نے سالو کیے ہیں بجائے مسائل کریٹ کرنے کے، بجائے ایشوز کو کریٹ کرنے کے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو چلے ہیں جو آسماں کی جانب، زمین کی لیکن خبر نہیں ہے آپ کو، اس جگہ کو تو پتہ ہے نہیں جہاں آپ رہ رہے ہیں، جہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں، اس کی آپ کو خبر نہیں ہے پوری، اس کے اپنے مسائل آپ نے ویسے ہی چھوڑے ہوئے ہیں، اور آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ جا کے آسمانوں پر جو ہے وہ زندگیاں بسا لیں گے اور یہ کریں گے۔ تو یہ اس کی طرف ایک خالص ایک ساہتیہ کار اور ایک ادیب، ایک شاعر جو کہ سماجیات کا اور سوشل کنڈیشنز کا بالکل آئینہ دار ہوتا ہے، اس کو پیش کرتا ہے، دکھاتا ہے دنیا کو کہ واٹس گوئنگ آن ان آر سراؤنڈنگ، سو وہ جو ہے وہ زندہ شاعری کرنے والا شاعر سماج کو اس اینگل سے دیکھتا ہے۔ So true. ہاں جی، یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ زندہ شاعری، وہ اس لیے عرض کیا کہ اگر آپ ریئلٹیز کو انکلوڈ نہیں کرتے ہیں تو ریلیونٹ نہیں رہ سکتے آپ۔ وہ زمانہ چلا گیا کہ آپ شعر کہیں اور شعر میں صرف کسی پرٹیکولر آدمی کی وہ بھی اس کے سوری ٹو سے اس کے فزیکل اسٹرکچر کی تعریف کر کر بات ختم کر دیں، دیٹ از اوکے، ہے نا، وہ انسان کی کمزوری قیامت تک رہے گی، بٹ دس از ناٹ ڈن۔ آپ جہاں رہ رہے ہو آپ کے اپنے مسائل ہیں، آپ کا اپنا سماج ہے، آپ کی اپنی دنیا ہے، اور اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کو ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے، تب تو آپ ریلیونٹ رہو گے، ادروائز آپ مارجنلائز ہو کے ایک دم سائڈ لائن چلے جاؤ گے، کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ سو ابھی ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ میں یہ چلن بہت لیٹ آیا ہے اور بہت سلولی آیا ہے، اور ابھی بھی اس طرح سے نہیں آیا ہے۔ دنیا میں پوئٹری کو ایز این انسٹرومنٹ لوگ یوز کرتے ہیں پولیٹیکل نیریٹو کے لیے، ٹھیک ہے نا، انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر سبمٹ کراتے ہیں، اور سینکڑوں شاعر آتے ہیں اور اس پرٹیکولر تھیم پر بات کرتے ہیں ایک بہت بڑے سوشل پولیٹیکل کرائسس کے عنوان سے، جو کہ ہم ابھی کم از کم ہندوستان میں بہت بڑے فورم پہ آنے والے 20 سال بعد بھی اس کو امیجن نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، جی آپ کون پڑھ رہا ہے آگے کا شعر؟ میں دیکھ رہا ہوں آج ہمارے ساتھی لوگ جو ہیں وہ سبھی تقریباً کم سخن ہیں، آج بہت کم ناپ تول کے بول رہے ہیں، اور یہ نہیں بول رہے ہیں آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں نے چائے ناشتہ کیا ہوا ہوگا۔ آپ سب لوگوں میں زیادہ تر لوگ تو وہ ہیں کہ جن کے بھروسے دوسرے گھر میں چائے ناشتہ کرتے ہیں، تو آپ سے تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے نہیں کیا ہوگا، پوری طور سے جاگ رہے ہوں گے، اور بالکل سے بیکاز اکا دکا کہیں بیچ میں آواز آ رہی ہے، باقی کوئی وارم رسپانس نہیں آ رہا ہے، جیسے سم ہاؤ یو نو سلیپی موڈ میں۔ سر میں Yeah, پڑھوں؟ it's too early for me actually, but I am the جی only one who is speaking. It's جی too early. سر میں پڑھوں؟ ہاں ہاں بالکل پڑھیں، جس نے نہیں پڑھا ہے وہ ضرور پڑھے۔ بدل گئی ہیں ہوائیں ہوں دنیا، ہوائیں دنیا کی، ہوں آپ ہی کچھ بدل گئے ہیں، ہوں وہ پرفیکٹ۔ وہ کیف آگی ادا نہیں ہے، وہ وہ روح فیض، پر روح وہ پرور روح، وہ روح پرور نظر نہیں ہے۔ نظر نہیں، وہ روح پرور نظر نہیں۔ یہ سر تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے، کل میں نے پڑھی تھی، اور غزل سے تھوڑی سی ڈیفیکلٹ لگ رہی تھی ریڈنگ میں،
ہاں ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ ہم کس میٹر میں بات کہہ رہے ہیں اور کون کون سے سبجیکٹس کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، اس لحاظ سے شاید الفاظ کو چوز کرتا ہے. جی ورنہ سر. شعر کہنے کی شیلی میں کسی ایک شاعر کی کوئی ویاپک پھیر بدل نہیں ہوتا کہ وہ ایک بہت ہی آسان غزل کہے اور ایک بہت ہی ٹف غزل کہے. عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا جب تک کہ شاعر انٹینشنلی ایسا نہ کرے. تو شاعر انٹینشنلی ایسا کبھی کسی کے کہنے پر کرتے ہیں. کیا ہو تو بتاتا ہوں میں کیسے کرتے ہیں. پیور اردو. ٹھیک ہے بسم اللہ. نا. جی. بدل گئی ہے ہوائے دنیا کے آپ ہی کچھ بدل گئے ہیں. کہنے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہوا، دنیا کی ہوا بدل گئی ہے یا آپ کچھ بدل گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کیف آگی ادا نہیں ہے. ایسی ادا، ایسا ایسا جیسچر کہ جس کو دیکھ کے ایک الگ ہی کیفیت تاری ہو جائے، وہ نہیں دیکھ پا رہا ہوں میں. اور منظر بھی ایسا نہیں ہے کہ جس سے روحیں پروان چڑھتی ہوں، روحوں کی پرورش ہوتی ہو. روح پرور نظر نہیں ہے. ایسا ایسا نظارہ اور ایسی نظر بھی نہیں ہے کہ جس سے ہم لوگوں کی روحیں پروان چڑھتی ہیں. تو ایسا کیوں ہے کہ نہ مجھ پہ وہ کیفیت طاری ہو رہی ہے کہ آپ اس طرح کے جو شری نہیں دے رہے ہو، مجھے مرشد سے بات کہی جا رہی، اور نہ یہ نظارہ میرے لیے روح پرور ہو پا رہا ہے. تو کیا ہو گیا ہے؟ آپ بدل گئے ہیں، دنیا بدل گئی ہے، کیا ہو کیا گیا ہے کہ مجھ پہ وہ کیفیت طاری کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہ سارا شکوہ اور یہ ساری کمپلین اس لیے ہے، ایک بار اگر آپ دیکھ لیں گے تو باہروں کا رخ ادھر بھی ہو جائے گا. اور اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو میری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ ہو کیا گیا ہے، سب کچھ بدلا بدلا سا کیوں ہے، کیوں وہ مجھ پہ کیفیت طاری نہیں ہو رہی ہے، وہ فیل نہیں آ رہا ہے مجھے، کیوں یہ سارا نظارہ روح پرور نہیں ہے. یہ سب کچھ تبھی ہوتا ہے جب انسان اس طرح سے نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے چیزوں کو، یا اس کو ایسا فیل نہیں ہو رہا ہوتا ہے مرشد کے دیکھنے کی وجہ سے جس کے وہ خواب سجائے بیٹھا ہے. ہاں جی. یہ بھی پڑھیں والا شعر. جی پڑھ رہے ہیں. یس سر. جی. جہاں جہاں ملک سے بشر ہے آگے، نظر ہے اپنی ہے وہ بھی منزل. نظر میں اگر اگرچہ نظر میں اپنی ہے وہ بھی منزل. جی. اگرچہ کہتے ہیں کہنے والے، ہوں. ملک سے آگے بشر نہیں ہے. ہوں. جہاں ملک سے بشر ہے آگے، نظر میں اپنی ہے وہ بھی منزل. کہہ رہے ایک لیول وہ ہے کہ جہاں سیٹ لیول ہے بالکل وہ کہ جہاں فرشتوں سے انسان آگے ہے. میری نگاہ میں سنترشن جی مہاراج کہہ رہے ہیں میری نگاہ میں وہ جو لیول ہے نا، وہ میرا ٹارگٹ ہے. آئی ہیو ٹو ریچ دیئر جہاں فرشتے پیچھے چھوٹ جاتے ہیں، انسان آگے نکل جاتا ہے اور انسان کو سروپری اور مہان مانا جاتا ہے. مجھے وہاں پہنچنا ہے، وہ میری منزل ہے. اگرچہ آل دو کہتے ہیں کہنے والے ملک سے آگے بشر نہیں ہے، فرشتوں سے آگے انسان نہیں ہے. لوگوں کا ایسا پیپل لائک پرزیوم دیٹ کہ فرشتہ افضل ہوتا ہے، فرشتہ برتر ہوتا ہے، فرشتہ اعلیٰ ہوتا ہے، فرشتہ بیٹر ہوتا ہے، انسان اس کے بعد کی چیز ہے. عام جو ازمپشن ہے وہ یہ ہے. سنت دشن جی مہاراج کہتے ہیں کہ ایک مقام وہ ہے کہ جہاں انسان فرشتوں سے آگے ہے. میری نظر میں وہ جو ڈیسٹینیشن ہے نا انسان کے پرفیکشن کا اور اس کی اونچائیوں کا، وہ میری نظر میں ہے اس میں. حالانکہ لوگ ہی کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں انسانوں سے آگے ہیں، تو یہ میرا ٹارگیٹ نہیں. تو یہ تو ہے شعر کا مطلب. اب میں آپ کو ایڈیشنلی یہ بتاؤں کہ ایز پر ایٹ لیسٹ
ہولی اسکرپچرس ان اسلام ان پرٹیکولر اسکول آف تھاٹ جس کی تھوڑی شدھ بدھ مجھے ہے، اس کے اکارڈنگ ایز پر دی ہولی اسکرپٹ آف قرآن اینڈ آل دیٹ، انسان جو ہے وہ پوری دنیا میں فرشتے ہی نہیں، جو کچھ بھی اوپر والے نے بنایا ہے اس میں سب سے اوپر ہے، سروپری ہے وہ، اس سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ بالکل فالس ازمپشن ہے کہ ہم دنیا میں اپنی سماجی زندگی میں جب کسی انسان سے ایکسٹراڈنری وے میں امپریس ہو جاتے ہیں تو اس کی تعریف میں جو بات کہتے ہیں وہ بھی دراصل اس کا پروموشن نہیں، ڈیموشن ہے۔ ہم لوگ عام طور پہ اپنی سماجی زندگی میں کسی کے بارے میں زبان کھولتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آدمی نہیں فرشتہ ہے۔ Am I right or not؟ بتائیں آپ کو۔ ہاں جی، we آدمی do نہیں that. فرشتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب جب ایسی بات ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آدمی نہیں فرشتہ ہے، تو دراصل وہ جو فیکٹ ہے جو اس بنانے والے نے بنایا ہے، فیکٹ جو کریٹر ہے اس پورے یونیورس کا، اس نے یہ کہا ہے کہ انسان سب سے افضل ہے، فرشتہ بھی نہیں۔ تو اس کی اس فیکٹ سے یہ بات ٹکرا جاتی ہے کہ وہ جو نہیں ہے افضل اور بیٹر، اس سے ہم کمپیئر کر کے اس سے بھی انسان کو نیچے دکھا کے خود یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے انسان کی بڑی تعریف کر دی۔ ریزن کیا ہے اس کے پیچھے کہ انسان افضل ہے؟ اور کوئی نہ کوئی لاجک ہوگی نا، اور فرشتہ افضل نہیں۔ ریزن یہ ہے کہ اوپر والے نے فرشتے کو جو ڈیزائرس ہوتے ہیں، جو انسانی قسم کی ہماری جیسی وشز ہوتی ہیں، احساسات ہوتے ہیں، دل ہوتا ہے، ضرورتیں ہوتی ہیں، اس طرح کی کوئی چیز لائف میں اس کو نہیں دی ہے، نتھنگ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کوئی assembled قسم کا I'm really sorry to mention this kind of example but I don't have any option، آج کی دنیا میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، جیسے کوئی روبوٹ ہوتا ہے جس کو اسمبل کرنے والے نے اسمبل کیا اور ایک کمانڈ دے دی کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، تو وہ اس کام کے علاوہ کچھ اور کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، بیکاز اس کی لائف میں وہ دوسرے فیکٹر، دوسرے ڈیزائرز، دوسری ضرورتیں ہیں ہی نہیں۔ اس کو اسمبل کر کے کمانڈ دی گئی کہ تمہیں اوپر والے کا سجدہ کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، تمہیں اس کے لیے تسبیح پڑھ رہا ہوں، تسبیح پڑھ رہا ہے، تمہارا کام ہے بارش کرنا، وہ بارش کر رہا ہے، تمہارا کام ہے مثلا آسمان کو اس طرف سے تھامے رہو، تھامے رہو، تمہارا کام ہے روزی پہنچانا، روزی پہنچا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی اپنی لائف میں کوئی بھی پنگا نہیں ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آئی وش میں آپ میں سے کسی کو یا کچھ لوگوں کو دیکھ پاتا، مطلب اپنے بیوی جو گھور رہی ہے نا، کہ یہ آرڈر کر رکھا ہے میں نے، آپ نے اس کی پیمنٹ نہیں کری ہے، نہ بچے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں منگایا، نہ جو ہے وہ بھائی، نہ بھوجائی، نہ اماں، نہ تائی، نہ چاچا، نہ بابا، نہ پڑوسی، نہ رشتے دار، نہ سماج، نہ معاشرہ، کچھ بھی نہیں، نتھنگ۔ آج کالج جانا ہے، کل جاب کرنی ہے، پرسوں پروو کرنا ہے، اس کے بعد لائف میں ہر روز پروو کرنا ہے اپنے آپ کو گھر میں اور باہر کہ بھیا ہم بڑے وفادار آدمی، بڑے لائل آدمی۔ ایسا کوئی پنگا ہی نہیں ہے بھائی اس کے ساتھ۔ آج یہ من کر رہا ہے، آج وہاں جانا ہے، آج یہ کھانا ہے، آج یہ ضرورت ہے، آج یہ خواہش ہے، آج یہ ڈیزائرس ہیں، مطلب کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ۔ یہ سارے مسئلے کس کے ساتھ ہیں؟ ہمارے انسان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ Maharaj انسان ji, کے ساتھ۔ Darshan Singh used to recite a verse which said, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ہاں جی جی۔ سپنا تھے پر رویاں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وہ کتنا کریم ہے کہ اس نے یہ بات تھوڑا اس کے بعد ایڈیشنلی جو عرض کرنے جا رہا ہوں، وہ جو کئی ہزار اور کئی لاکھ برسوں سے وداؤٹ اینی ڈسٹربنس اور وداؤٹ اینی نان اسٹاپ کانسٹنٹ وے میں اس کا اطاعت گزار ہے، اس کا فرما بردار ہے، اس کا اوبیڈینٹ ہے، اور بال برابر بھی اس نے ڈسوبے نہیں کیا ہوا ہے، لاکھوں اور ہزاروں برسوں سے سجدہ ہی کر رہا ہے، اس کا کہنا ہی مان رہا ہے، جس کام پہ لگا دیا وہ کیے جا رہا ہے۔ اس فرشتے کی اس لگاتار لاکھوں ہزاروں برس کی عبادت کی وہ ویلیو نہیں ہے
جو انسان کے اس سجدے کی ہے جو دنیا کی تمام دوڑ بھاگ سے فرصت پا کے دن میں ایک دو بار بھاگتے دوڑتے اپنے سر کو سجدے میں رکھتا ہے کہ تو میرا معبود ہے، تو میرا رب ہے، تو میرا پالنہار ہے. اس کی سجدے کی ویلیو ایز پر اسلامک نیریٹو بہت زیادہ ہے. رب کہتا ہے کہ بھائی تیرے پاس تو ہزار کام ہے نا، آفس کا، گھر کا، زندگی کا، ہزار ٹینشن، ہزار مسائل ہیں نا، کئی فرنٹ پہ جواب دے ہے تو، اس کے بعد بھی تو نے مجھے یاد رکھا. ویل ڈن، کوئی نہیں، ایک بار آیا نا، چل کوئی نہیں. آپ میری بات سمجھے؟ میرے رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں سب، میں جو بات بالکل آپ کو بالکل بتا رہا ہوں. ریلی آئی ایم ٹیلنگ ریئلٹی. یو. سو یو نو، اس کی بڑی ویلیو ہے، بڑی امپورٹنس ہے کہ بھائی آپ ڈن ہو گئی، تم قاعدے کے انسان ہو، تم نے بہت اچھا کام کیا. یہ کہ تم نے اپنی ہزار وشز اور ڈیزائرز کی لسٹ میں اور تمام تر بھاگتی دوڑتی مشینی زندگی میں اپنے آپ کو ٹریپ کرنے کے بعد بھی تم مجھے بھولے نہیں. دیٹ از گڈ، دیٹ از گریٹ. اس لیے انسان کا مقام ایکچولی تھیوریٹیکلی اکارڈنگ ٹو اسلامک اسکرپچرز فرشتوں سے افضل ہے، فرشتوں سے بالا ہے. مہاراج جی جس بات کا اشارہ کر رہے ہیں اس کا ریفرنس یہ تھا. اگر آپ کو یہ نہ پتا ہو بیک گراؤنڈ اور کانٹیکسٹ کی یہ بات کہاں سے آ رہی ہے تو آپ پورے طور پر آئیڈیولوجیکلی کنیکٹ نہیں ہو پائیں گے کہ یہ بات ان کے ذہن میں کہاں سے ہے. ان کو پوری طور پہ بھلی بات ہی پتا ہے کہ دس از اے فیکٹ، انسان فرشتوں سے افضل ہے. یہ سماج والے بیوقوف ہیں، یہ ایسا مانتے ہیں کہ فرشتہ افضل ہیں. مجھے تو وہی پہنچنا ہے جو ایکچوئل بات ہے. مجھے فرشتوں سے افضل ہی اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے. دیٹ از دا ایشو. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب یہ نیکسٹ والا شعر پڑھ دیں. ہاں جی، میں پڑھتی ہوں. جو دورے حاضر کی لوہے دل پر ہے، دورے ماضی کا نقش باقی، دورے بازی کا نقش باقی. ہاں جی، وہ نقش خزے خضر سفر ہے درشن. خضرے سفر ہے درشن، وہ گرد راہ سفر نہیں ہے. جی، جو دور وہ حاضر کی لوح دل پر ہے، دور ماضی کا نقش باقی. یہ جو آج میرے دل پر بیتے دنوں کی یادوں کا نقش باقی ہے. یعنی میں پریزنٹ میں جی رہا ہوں مگر میرے پر پاسٹ کا امپیکٹ ابھی برقرار ہے، بنا ہوا ہے میرے ذہن میں. پرکھوں کی، ہمارے بزرگوں کی، اور جن لوگوں نے ہمارے لیے آدرش چھوڑے ہیں جیون ویتیت کرنے کے لیے، وہ سب میرے دل پہ ابھی باقی ہیں. میں ان کو بھولا نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا. اور وہ جو میرے دل پہ چیزیں باقی ہیں بیتے دنوں کی، پرانے زمانے کی، وہ میرے لیے ایسے ہیں جیسے حضرت خضر کا سفر. حضرت خضر کا ہونا جی، خضر از اے پروفٹ جسٹ لائک حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، ابراہیم. ٹھیک ہے جی. خاص بات کیا ہے جو حضرت خضر کا ہی نام لیا گیا؟ حضرت خضر کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ ان کو اللہ نے بڑی عمر دی، بہت طولانی عمر دی، مطلب کئی ہزار سال جیے وہ. ٹھیک ہے، جیسے جناب عیسیٰ کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ چوتھے آسمان پہ زندہ ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نقش خضر سفر ہے درشن، وہ گرد راہ سفر نہیں ہے. یہ جو میرے پرانے زمانے کی اور ہمارے پاسٹ کی پرنسپلس آف لائف کی باتیں ہیں جو ہمارے پرکھوں نے چھوڑا ہے، وہ میرے لیے ایسا نہیں جیسے کسی مسافر کے لیے اس کے کپڑے پہ جو گرد جم جاتی ہے اور جو دھول جم جاتی ہے، وہ اس طرح کی چیز ہے اور وہ ظاہر ہے تھوڑا جھاڑنے سے چھٹ بھی جائے گی. ایسا نہیں ہے. یہ تو ایک امپیکٹ ہے، نقش ہے. کس کا؟ خضر سفر کا. اس پروفٹ جیسا کہ جو آج بھی زندہ ہے، ریلیونٹ ہے. اسی طرح میرے پرکھوں کی، میرے بزرگوں کی اور میرے پاسٹ کی جو باتیں میرے دل پہ ہیں، وہ آج بھی میرے دل پر نقش ہیں. ابھی بھی دور حاضر میں بھی، ایٹ پریزنٹ بھی میرے لیے وہ زندہ ہیں، میرے دل پر اسی طریقے سے اس کا اثر باقی ہے. یہ کہنے کا مطلب ہے. تو میرا جو پاسٹ ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسے کسی گھڑ سوار کے سفر کے ختم ہونے کے بعد اس کے جوتوں پر دھول جم جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. میرا جو پاسٹ ہے وہ ایسا ہے جیسے کسی کا جو پاسٹ ہو وہ اتنا اچھا ہو کہ اس کا دل پر گہرا اثر ہو ہر اور اس ہر کا وقت دھروہر کی جو طرح ہو. ہر جو ہر وقت مجھے
प्रेरित इंस्पायर करता करता रहे। रहे, प्रेरित करता हाँ, रहे, एग्जैक्टली उत्साहित जी करता जी रहे। ये जी 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 जी। जी। Hmm. So could you please repeat it? I kind of didn't get it whole. श्योर। जो दौरे हाजिर की लौहे दिल पर है, जो हमारे प्रेजेंट टाइम के मेरे दिल पर जो असर आपको दिख रहा है, ठीक है ना, है दौरे माजी का नक्श बाकी, वो मेरे पिछले जमाने का पास्ट जो हमारा था उसका एक इम्पैक्ट है, एक नक्श है जो मेरे दिल पे आपको इस एट प्रेजेंट आपको दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैं वो मुसाफिर हूं कि मेरे ऊपर माजी की या पास्ट की धूल सिर्फ नहीं जमी हुई है, बल्कि मेरे दिल पर एक नक्श है, एक इम्पैक्ट है जो बिल्कुल हजरत खिज्र के सफर जैसा है। हजरत खिज्र कौन थे? जो हजारों साल जिए और उन्होंने एक एग्जाम्पल छोड़ा है लाइफ। हाँ, मीन्स इसका ये हुआ कि जो पुराने जो मेरे ख्यालात हैं वो ऐसे नहीं है कि जो मुझे नहीं बुरे तब ख्यालात नहीं, जो जो कैरेक्टर और जो प्रिंसिपल्स की छाप मेरे दिल पर मेरे पुराने लोगों की है ना, हाँ वो हाँ मेरे साथ है आज भी, दौरे हाजिर में भी और रहेगी। ये ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से आया हूँ तो मेरे हाँ बीते हुए दिनों की जो धूल मेरे कपड़े पे वो छूट जाएगी मुझसे, ये ऐसा नहीं है। ये गहरा इम्पैक्ट है, नक्श है। नक्श किसे कहते हैं? जैसे मोहर मार दियो, अब वो जो असर छूटता है उसे नक्श कहते हैं, इम्पैक्ट छोड़ा है मोहर ने, वो ये उस तरह हम्म। से है। हम्म। ये ऐसी धूल है जो मुझे हमेशा आगे ले जाएगी, मतलब भी नहीं उत्साहित धूल ही नहीं है करती जी, रहे। ये धूल नहीं है, ये तो नक्श है। धूल तो नक्शा। हट जाती है ना, नक्श जो होता ओ, है, जो गहरा अच्छा। इम्पैक्ट होता है, जो असर होता है किसी बात का, थंब हम्म। इम्प्रेशन जैसे होता है, वो मान लीजिए आप नक्श है, तो ये छूटने वाला नहीं है, ये तो हमारे ओके ओके। साथ ही रहेगा। Naksh ठीक। is like chiseled जी, on stone. नक्श मीन्स नक्श लाइक इम्पैक्ट, इम्प्रेशन, इम्पैक्ट, निशान ठीक है ठीक नकूश है। भी कहा जाता है। हम्म। नक्शे कदम पर चलते हैं, यानी क्या मतलब? किसी के फुटप्रिंट पर चलना, किसी के पदचिन्हों पर फुटप्रिंट। चलना, हम्म। ठीक है। हमें ठीक अपने है। बड़ों के नक्शे कदम पे चलना चाहिए, ये जुमला बहुत आम है उर्दू स्पीकिंग सर्कल्स में। हम्म, नक्शे कदम पे चलना चाहिए, उनके पदचिन्हों पे चलना चाहिए। हम्म। Small vessel, right? Very small. हाँ जी, It's a very small poetry. रियली रियली इंडीड इंडीड। Wow, beautiful. ओके। Next. सर जो हम लोग होमवर्क भेजते हैं, सर हम लोग अपने आप को इम्प्रूव कैसे करें जब तक आप हमारी मिस्टेक नहीं बताएंगे? जहाँ होती है ऐसी बहुत ब्लंट किस्म की, बिल्कुल क्लियर कट, तो मैं बताता हूँ, लिखता हूँ कि ये इमला गलत है यहाँ पर, ऐसे है वैसे। आमतौर पर आई मीन इस तरह सोचा जाता है कि किसी भी कीमत पे इनकरेज करते रहना चाहिए, तो इसलिए अक्सर मैं देखता हूँ कि हाँ ठीक है, अच्छा है, और कोशिश करें, और अच्छा लिखें, और करें, फिर बढ़िया है, ठीक है ना, इस वे में होते हैं रिमार्क मेरे जब भी मैं देखता हूँ। हम्म, मैं पढ़ती हूँ। जी। अदद से जहाँ भी उदूए उदूए जहाँ भी तुम्ही हो, अदू अदू या उदू दोनों तलफ्फुज दुरुस्त है, अदू, अदूद अदूए अच्छा जहाँ भी तुम हो। अदुए अदुए। अदुए हम्म हम्म। हम्म अदुए जहाँ भी हम्म तुम्ही हो, तुम हम्म। ही हो मसीहा भी। हम्म अता जो दर्द किया है, करो मुदावा भी। मदावा मदावा भी। जी। हम्म दूसरे शेर है हम्म, पहचान। पहुंच चुका हूँ। पहुंच। अच्छा पहुंच है, नॉट पहचान, हम्म। हम्म, है ना? जी जी, पहुंच पहुंच। चुका हूँ। पहुंच चक्का है ना, चुका आ जाएगा उसको, हाँ पहुंच चुका। पहुंच चुका हूँ जो हम्म। दे,
दी पहुंच चुका हूँ खुदी की। खुदी है, राइट। हाँ, हम्म, पहुंच चुका हूँ खुदी की एक एक ऐसी हम्म, मंजिल पर मंजिल पर हम्म, कि हम्म, नंगे अज़्म है। क्या नंदे नंगे अज़्म, नंग नंगे अज़्म। नंगे नंगे अज़्म है, जिस 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 इस जा जाम कोई जिस सहारा भी। जाम की कोई जिस जाम कोई बहारा भी, क्या सहारा सहारा भी, सहारा भी सहारा भी, जी। सॉरी सॉरी, जी जी, अच्छा अच्छा। सहारा। अदुए जां भी तुम ही हो, तुम ही मसीहा भी। अता जो दर्द किया है करो मदावा भी। ठीक है। अब आप यूँ समझें कि एक बहुत ही सच्चा फॉलोअर है, और वो फॉलोअर अपने मुर्शिद से ये बात कह रहा है कि आ, तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा दोगे। ये मिसरा सुना है आप लोगों ने? जी। ये ये एक मिसरे में वो पूरी बात है जो दोनों मिसरों में है ऑलमोस्ट। अदुए जां भी तुम ही हो, तुम ही मसीहा भी। आप ही की वजह से जान भी जा रही है, और आप ही मसीहा भी हैं, आप ही जान बचाने वाले भी हैं। जान अच्छा इसलिए जा रही है कि आपसे फराक में है, आपसे जुदाई में है, आपसे दूरी है। और मसीहा आप इसलिए हैं कि अगर आप चाहें तो ये जान वापस आ सकती है, हम अच्छे इंसान हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं, हेल्दी हो सकते हैं, और सब कुछ अच्छा हो जाएगा लाइफ में। तो आप हमारे मसीहा भी हैं। मसीहा आता है मसीह से, मसीह कहते हैं हजरत ईसा को। हजरत ईसा को मसीह इसलिए कहते थे कि उनके लिए बिल्कुल मशहूर था कि वो अंधा है तो उसकी आंखों पे हाथ फेर दिया तो वो आंखें अच्छी हो गई, मर गया है तो उसको जिंदा कर दिया। इस तरह के किस्से हैं उनके मशहूर। बीमार है, बिल्कुल दुनिया से जा रहा है, उसको तथास्तु कर दिया, एकदम ठीक हो गया, तो इसलिए उनको मसीह कहा जाता था। वहां से लफ्ज मसीहा बना है। ठीक है। अदुए जहां भी तुम ही हो, तुम्हें मसीहा भी। अता जो सर, दर्द किया है। हेलो जी, बताएं। अदूरी अदूरी मतलब पूरी अदू तरह माने या दुश्मन, अदू माने दुश्मन होता है। जान के अदुए दुश्मन? जाए दुश्मन जान के दुश्मन जी। अच्छा। हाँ, यानी आप ही की वजह से जान जा रही है मेरी, है, और आप ही हमारी जान बचा भी सकते हैं। ये बात कौन किससे कह रहा है? म- मुर्शिद से मुर्शिद से कही जा रही है। अतः जो दर्द म- किया है करो मदावा भी। ये जो आपने हमें दर्द दिया है, जो पेन आपने दिया है, ठीक है ना, आप ही इसका इलाज भी करेंगे। मदावा यानी इलाज ट्रीटमेंट, इलाज। ट्रीटमेंट मदावा और मुदावा दवा। ठीक है। हाँ। अदुए मीन्स जान मदावा, के दुश्मन और मुदावा मीन्स इलाज। इलाज, ठीक जी है जी जी। हम ठीक लोग है। दवा बोलते हैं, जो कि लफ्ज वो भी दवा भी, दवा से, दवा का लफ्ज अरबिक है, ना उर्दू है ना हम्म फारसी। ठीक है। हम्म और फारसी में दवा को जो कहा जाता है, अगर मैं आपको बता दूं, वो हम्म। है। हमारे साथियों में कोई पर्शियन का स्टूडेंट है, कुछ ने थोड़ी बहुत पढ़ी हो या पढ़ रहे हो आजकल? हाँ जी। मेडिसिन को, दवा को क्या कहते हैं फारसी में, आइडिया है? दवा नहीं, दवा को फारसी में दारू कहते हैं। दारू। ठीक है मेडिसिन ठीक। को दारू कहा जाता है फारसी में जी। हम्म प्योर फारसी लफ्ज है ये, दारू। चुनांचे पूरे तमाम कंट्रीज में जहां फारसी जबान बोली जाती है, जितने मेडिकल स्टोर है, सब पे आपको दारू खाना लिखा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? हम्म दारू खाना यानी ऐसा मिलता है। मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर जी। तो ये है जैसे सिलसिला। हम्म पता जो दर्द किया है करो मदावा भी। वो मैं पढ़ा रहा था, आज से कई साल पहले की बात है, जब कोरोना नहीं हुआ था, और ऑफलाइन क्लासेस होती थी नान कक्षा, उसमें फारसी की, उसमें एक लड़की थी, कई सारी जबानें जानती थी, वो पर्शियन लैंग्वेज थी हमारी। और उसमें सभी तरह के लोग आते थे, सभी एज के, सभी धर्मों के, मतलब वहाँ फारसी सीखने के लिए। तो ये लफ्ज आया किताब में, तो मैंने बताया कि जी दारू कहते हैं फारसी में मेडिसिन को। तो वो खड़ी हो कह रही कि सर दारू भी तो दारू ही होती है, वो उसमें भी, वो भी दवाई होती है सर। नहीं बोलते हैं हम लोग भी। अब वो पूरी क्लास हंस पड़ी। अच्छा, ये बात एक लड़की ने कही, वो तो डेयरिंग बात थी वो क्लास में। तो और भी हम्म वहां लोगों को हुआ, कह रही
خیر، تو یہ بات ہے، عطا جو درد کیا ہے کرو مداوا بھی، آپ نے جو درد دیا ہے یہ تو ہے آپ ہی اس کا آپ نے درد دیا۔ حدود لکھا، ہاں جی، حدود عدو جہاں بھی تم ہی ہو جی، جان کے دشمن بھی آپ ہی ہو، اور آپ ہی ہمارے مسیحا بھی ہو، تو آپ ہی نے درد دیا ہے، یہ آپ ہی اس کا علاج کرو، یہ بات ہوگی پہلے شعر میں، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے، پہنچ چکا ہوں خودی کی ایک ایسی منزل پر، آتم سمان اور سیلف ریسپیکٹ اور خودی کے اس مقام پہ میں پہنچ چکا ہوں کہ ننگ عزم ہے جس جہاں کوئی سہارا نہیں۔ میرے ارادوں کی توہین ہے، ننگ مانے عیب، ڈس رسپیکٹ، ڈی میرٹ کسی چیز کا، عزم کے معنی ہوتے ہیں ارادے، میرا جو سنکلپ ہے، میرا جو ڈٹرمنیشن ہے، اس کے لیے ڈی میرٹ ہے کہ اگر میں اس مقام پہ پہنچ کے بھی کسی سے سہارا مانگوں۔ آ رہی بات سمجھ؟ جی سر۔ اس مقام پہ پہنچ کے بھی کہوں کہ پلیز ہیلپ می، مجھے نا اوپر جانا ہے، تھوڑا اور بہتر ہونا ہے، تو میرے لیے بڑی اس کی بات ہے یہ۔ پہنچ چکا ہوں خودی کی ایک ایسی منزل پر کہ ننگ عزم ہے جس جا کوئی سہارا بھی، کہ ارادوں کی توہین ہے وہاں پہنچ کے کوئی، جس جگہ پر کوئی سہارا بھی، کوئی سہارا لینا بھی۔ ہاں جی، مجھ کو گرنا ہے تو خود اپنے ہی پیروں پر گروں۔ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ جی سر۔ مجھ کو گرنا ہے تو خود اپنے ہی قدموں پر گروں، جس طرح سایہ دیوار پہ دیوار گرے۔ واہ، یہ ٹھیک ہے، کیا تو بات مجھے کسی اور کے آگے نہ گرنا پڑے، دیوار اپنے ہی سایہ پہ گرتی ہے، ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح مجھے اگر گرنا ہی ہے تو اپنے ہی قدموں پہ گروں، کسی اور کے قدموں پہ نہ گروں میں، تو یہ میری سیلف ریسپیکٹ کے خلاف بات ہے کہ میں کہیں اور جا کے گروں اور ایسا فیل کروں، ٹھیک ہے۔ جی ہاں، سر، ایک بار پھر ریپیٹ کر دو اس کو۔ مجھ کو گرنا ہے تو خود اپنے ہی قدموں پر گروں۔ نہیں، یہ جو نا کہ ننگے عزم، یہ والا جو نیچے والی لائن ہے نا، اس کو ایک بار دوبارہ اچھا اچھا، مجھے لگا جو اس کو، شعر میں نے ہاں سنا ہے اس کو مطلب آپ پورا کہہ رہی ہیں۔ شعر، پورے شعر کا میننگ ہے نا، ایک بار آپ نا ریپیٹ کر دو تاکہ ہمیں دونوں کا میننگ جڑ جائے، آپس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے۔ اچھا، نہیں پہنچ، تو کیا لازم ہے کہ آپ دونوں کی میننگ کو جوڑ کے سمجھنا چاہ رہے ہیں؟ وہ اپنے آپ میں ہاں کمپلیٹ بات ہے، پہلے شعر میں، دوسرے شعر میں دوسری بات ہے ایک دم سے، اور عام طور پہ ہاں، ایسے ہی ہوتا ہے غزلوں میں۔ دونوں دوسرے شعر کو پہنچ چکا ہوں، جہاں سے نا پہنچ پہنچ چکا چکا ہوں ہوں خود۔ خودی کی ایک ایسی منزل پر، ہاں میں جی۔ خودی کی اور آتم سمان کی ایک ایسی منزل پر پہنچ چکا ہوں کہ ننگ عزم ہے جس جا کوئی سہارا بھی، کہ جہاں مجھے اپنے ارادوں کے باوجود اگر کسی سے سہارا لینا پڑے تو ہوں، میرے ارادوں کی توہین ہے، بے عزتی والی بات ہے نا؟ اوکے، ٹھیک ٹھیک ہاں، سر۔ میں اپنا بوجھ کسی دوش پر نہیں رکھتا، یہ شعر سنیے گا آپ لوگ بہت دھیان سے، یہ ایز اے گفٹ ہے آج کا، یہ والا شعر ہوں، سنا۔ میں اپنا بوجھ، میں اپنی ڈیلی لائف میں اکثر یہ شعر کوٹ کرتا ہوں اپنے بہت ہی کلوز ساتھیوں کے سامنے یا کہیں بھی۔ میں اپنا بوجھ کسی دوش پر، دوش یعنی کاندھا، میں اپنا بوجھ کسی دوش پر نہیں رکھتا، خود اپنے پاؤں پہ چلتا ہوا جنازہ ہوں۔ واہ، کیا بات ہے، ٹھیک ہے؟ بہت بڑھیا۔ It's yours, sir. This is yours. نو اٹس ناٹ مائنڈ، Ah, okay. Beautiful, anyways. جو زندگی کے اندھیرے کو ایک کرن بخشے، ہوں جو Very زندگی کے اندھیرے کو ایک کرن بخشے، میرے ہوں لیے تو گراں ہے وہ ایک اشارہ بھی۔ ہوں کیا بات ہے، جو زندگی کے اندھیرے کو ایک کرن بخشے، میرے لیے تو گراں ہے وہ ایک اشارہ بھی، ٹھیک ہے۔ کہنے کہ ایسا اندھکار ہو جائے دنیا میں کہ چاروں طرف اندھیرا ہو،
اور ایسے میں اگر کوئی ایک کرن، ایک ریز آف ہوپ، ایک ہلکی سی روشنی کی لکیر بھی اگر کہیں سے کوئی عطا کرے، بخشے، دے، میرے لیے تو گراں ہے وہ ایک اشارہ بھی. تو میرے لیے وہ ایک ہلکا سا نور کا، اجالے کا، امید کا اشارہ بھی نا، انڈیکیشن میرے لیے بہت گراں ہے، بہت قیمتی ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں ہاں. گراہ مینس کی بہت valuable. گراں مانے اصل میں ہوتا ہے قیمتی. قیمتی، ہاں قیمتی، ہاں بھاری. جی. ٹھیک ہے. ہم، ایک نگاہ ہی میرے لیے بہت قیمتی ہے، آپ کا ایک اشارہ. اوکے اوکے. treasure. نیکسٹ. جی. کہاں سے ہاں جی. پڑھیں پڑھیں. ہاں جی. کہاں سے دیکھتے ہم تیری بزم کا عالم، تیری بزم ہم، کا عالم ہم، کہ تو نے بھول کے ہم کو ہم کو کبھی پڑھا بھی. کبھی پکارا بھی. بہت بڑھیا. کہاں سے دیکھتے ہم تیری بزم کا عالم کہ تو نے بھول کے ہم کو کبھی پکارا بھی. یہ بھی بڑا معصوم سا شکوہ ہے ایک فالوور کا اپنے مرشد سے کہ ہم آپ کی بزم کا عالم کہاں سے دیکھ پاتے، کیسے فیل کر پاتے ہم کہ تو نے بھول کے ہم کو کبھی پکارا بھی. آپ نے کبھی بھرے دربار میں ہم کو آواز دیا، آپ نے ہمیں بلایا، آپ نے کبھی ہمارا نام لیا، آپ نے کبھی، آپ نے ہمیں پکارا ہی نہیں، آپ نے ہمارا نام ہی نہیں لیا کبھی. تو ہم آپ کی اس شکوہ. بزم کا عالم کیسے دیکھتے کہ آپ کے بزم کا کیا عالم ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے بات. بزم بزم یعنی محفل، دربار سجا ہوا، جو سے بزم کہتے ہیں. جی. مطلب ایک شکوہ. نہیں، بزم کے معنی شکوا کے نہیں. بزم نہیں کے معنی نہیں، وہ اس محفل اس جہاں اس سب لوگ. ہاں، شیئر ایک شیئر شکوا ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. ہاں یہ بھی شکوہ. شکوا ہے جی. واہ، بہت بڑھیا. جسے ہاں جی. مذاق سے قسمت کا نام دیتے ہیں. ہوں. حرام مذہب، حرام حرام مذہب مذہب عشاق میں مذہب شاخ میں وہ شکوا بھی. وہ شک میں وہ شکوہ. شکوا بھی. شکوا بھی. جی. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر جو اینگل ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے اس کے پہلے والے شعروں سے اس شعر میں. اور اس کا پورا رائٹ بنتا ہے شاعر کو، کوئی کہہ سکتا ہے وہ، چونکہ میں نے بار بار عرض کیا کہ ہر شعر اپنے آپ میں ایک کمپلیٹ شعر ہوتا ہے جب تک کہ کوئی ربائی نہ ہو یا ایک پورا اسٹینزا نہ ہو ایسا جس میں ایک تھیم پر بات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو آخری مصرع میں جا کے پتہ لگتا ہے. اس میں ہر شعر اپنے آپ میں کمپلیٹ بات ہے، جسے مظالم قسمت کا نام دیتے ہیں لوگ، جسے کہتے ہیں بار بار کہ رے بھائی وہ قسمت بہت خراب ہے ہماری، اور ہماری قسمت ہی اچھی نہیں ہے، اور ہماری قسمت ہی پھوٹی ہوئی، اور ہماری قسمت میں ہی نہیں تھا، اور قسمت نے بڑا ستم کیا، بڑا ظلم کیا. مظالم یعنی ظلم، ایٹریسٹیز، پلورل ہے یہ. ٹھیک ہے نا. تو لوگ جسے قسمت کے ظلم کا نام دیتے ہیں، حرام مذہب عشاق میں وہ شکوہ بھی. عاشقوں کے دھرم میں ایسا شکوہ کرنا بھی حرام ہے. ایسی کمپلین کرنا کہ وہ قسمت خراب تھی، قسمت نے ظلم کیا، قسمت کے مارے ہیں، قسمت پھوٹی ہے، یہ عاشقوں کے مذہب میں بھائی ایسے شکوے نہیں چلتے ہیں، ایسے شکوے نہیں کیے جاتے ہیں. کوشش کی جاتی ہے اس کے لیے، دل جیتے جاتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے. جی. like one should not complain. That's what it کمپلین. means. جی جی. ویسے بھی نا آپ دیکھیں کہ مسٹیسزم میں ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ کی لائف میں باوجود اس کے کہ کہیں نہ کہیں کچھ چیزوں میں تو ڈس اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں نا. سب کچھ تو ہمارے فیور میں نہیں ہوتا ہے لائف میں، جو ہم چاہیں وہ لائف میں ہو جائے سب، ہے نا.
بٹ وہ عارف اور صوفی اور وہ مسٹک پرسنالٹی ہم کو یہ سکھاتی ہے کہ اپنے رب سے اس کا شکوہ مت کیا کرو، کیونکہ تم نے ابھی ان چیزوں کا شکریہ ادا نہیں کیا جو تمہارے پاس ہیں، تو جو نہیں ہے اس کا شکوہ بھی ادا کرنا انصاف کے خلاف بات ہے. شکوہ مت کیا کرو. یہ ایک ہائی لیول بلیور کی جو کوالٹی کا وہ معاملہ ہے نا، یہ اس کے خلاف ہے. شکوہ نہیں کرنا چاہیے، چونکہ آپ کے پاس زندگی میں آپ کی سانس سے لے کے آپ کے صحیح و سالم فزیکل اسٹرکچر سے لے کے آپ کی زندگی کی ایک ایک جو قیمتی جو لمحے گزر رہے ہیں اس کے، اور اس کے لیے جتنی بھی ضرورتیں ہو سکتی ہیں جینے کے لیے، وہ جس حد تک اس نے فراہم کر رکھی ہیں، اور اس کا شکریہ آپ نے نہیں ادا کیا ہے. جبکہ آپ کسی ایک چیز کو جو آپ کی اپنی خواہش ہے، میں بھی وہ بہت بڑی ضرورت بھی نہ ہو، خواہش ہو، اور آپ اس خواہش کو ضرورت کا نام دے بیٹھے ہوں، اس کے لیے آپ شکوہ کر رہے ہیں. اس سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، ہے نا. ہوں وہ شیخ سعدی کا قصہ ہے، کس کا ہے کہ وہ نامچین آدمی تھی، دنیا پہچانتی تھی ان کو، گھومے بہت سارے ملکوں میں گئے وہ. تو عراق میں کوفے شہر میں کس شہر میں پہنچے تو وہاں ان کی چپل ایک جو ہے وہ ٹوٹ گئی. تو اب وہ ٹوٹی ہوئی چپل سے ایک پیر کی چلنا انہیں شرم آ رہی تھی، لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے. سفر میں تھے، لہذا پیسے بھی اتنے نہیں بچے تھے، وش بھرمڑ پہ نکلے ہوئے تھے. تو کہہ رہے ہیں کہاں جاؤں میں، کیا کروں یار، لینے بھی جاؤں تو کہاں تک چلوں اس ٹوٹی ہوئی چپل سے. تمہارے شرم کے وہ ایک چپل پہنے ایک ٹوٹی چھوڑ کے مسجد میں گھس گئے. ٹھیک ہے، وہ ایک پیر کی جو تھی وہ بھی باہر اتار دی. مسجد میں گئے تو ایک آدمی دیکھا کہ جس کے ایک پیر ہی نہیں تھا، صرف ایک پیر تھا اس کے، ایک پیر اس کا غائب تھا، کٹا ہوا تھا، ایک پیر تھا اس کا. اس کو دیکھا تو سجدے میں گر گئے کہ پالنے والے تیرا شکر ہے، میرے صرف ایک پیر کی چپل ٹوٹی ہے، اس کا تو ایک پیر ہی نہیں ہے نا. تو شکر ہے تیرا کہ میرے تیرے دونوں پاؤں سلامت ہیں، ایک پیر کی چپل ہی تو نہیں ہے، کوئی تھوڑی دیر میں ارینج ہو جائے گی، میں بلا وجہ اتنا پریشان ہوا. یہ بھی تیرا بندہ ہے، اس کے تو ایک پیر ہی نہیں ہے، یہ کیسے جی رہا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے. ہاں، بٹ آدمی اپنی لائف میں نا وہ دوسرے اعتبار سے دیکھتا ہے چیزوں کو. میرے پاس گاڑی ہے تو میں اس کو نہیں دیکھتا جس کے پاس نہیں ہے اور روز ترستا ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں جس کے پاس اوڈی ہے. یار میرے پاس اوڈی نہیں ہے، یار یہ بڑی خراب بات ہے، قسمت ہی اچھی نہیں ہوئی ہماری تو، ہے نا. یہ جو ہوس ہے زیادہ کی، یہ انسان کی کبھی ختم نہیں ہوتی. عشاق از پلورل آف عاشق، عاشق سنگلر ہے، عشاق اس کی جمع ہے. اچھا جی آگے چلیں. ہاں جی. دیار عشق میں کیا امتیاز ہے پیارے درشن. عشق میں کیا امتیاز اے درشن، جہاں یہاں سب ایک ہے، ادنا بھی ادنا اور بھی اور اعلیٰ بھی. میں نے ابھی دیکھا ٹائم ایکسیڈ کر یہ دیا ہے. یہ ہاں، شعر یہ جو سب کے اوپر نیچے ہے، اس کے اوپر یہ ایک لمبی سی لائن لگی ہوئی ہے. یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے؟ بے اچھا، بے یہ جو پہ. پین نیم ہوتا ہے کسی بھی شاعر کا، جسے تخلص کہا جاتا ہے، یہ سمبل ہے اس بات کا کہ یہ لفظ ایز اے پین نیم یا تخلص کے طور پر استعمال ہوا ہے. سو اردو میں اس نام کے اوپر جو پین نیم کے طور پر یوز کرتا ہے شاعر اپنے لیے، اس کے اوپر اس کو بنا دیا جاتا ہے، اس سمبل کو. ٹھیک ہے. جی. دیار عشق میں کیا امتیاز ہے درشن. یہ جو محبت کی دنیا ہے، محبت کا دربار ہے نا، اس میں کوئی کسی کے اوپر جو ہے وہ بڑھوتری اور کسی کی اونچائی نہیں ہوتی ہے. یہاں سب ایک ہے، ادنا بھی اور اعلیٰ بھی. کسی بھی صوفی اور مرشد کے دربار میں پیسے والے، غریب، اونچے نیچے، ادنا اعلیٰ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، سب برابر ہوتے ہیں. No status symbols, right? جی جی جی. آپ دیکھیں کبھی اگر آپ کو نماز جب ہوتی ہے کبھی جماعت سے پڑھی جاتی ہے تو اس کا رول یہ ہے کہ ایک آفس میں کوئی پرائم منسٹر ہو یا ایک جو پیون ہو، چپراسی ہو، گیٹ کیپر ہو، ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ایسے. ٹھیک ہے جی، بالکل اس کے برابر میں، کیونکہ سب اس کی اپنی بارگاہ، اس کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں. سر یہ ادنا کے اوپر ایک ہائفن جیسا لگا ہے، وہ کیا ہے؟
وہ یہ کو الف کا ساؤنڈ دے رہا ہے، اسے الف مقصورہ کہتے ہیں، چھوٹا الف یا کھڑا الف کہا جاتا ہے اسے، اس کی وجہ سے ادنا پڑھا گیا، ورنہ ادنی ہو جاتا، یہ ہے نا ہاں یہ تو۔ یہی جاننا چاہ رہی تھی. جی جی، ایسے ہی اعلیٰ کا معاملہ ہے، دیکھیں آپ۔ جی جی جی، ادنا ٹھیک ہے مطلب ساتھی، چھوٹا نا. ہاں ادنا مانے چھوٹا، جی جی جی، ادنا سا انسان ہوں میں تو ایسے بولتے ہیں۔ جی